अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं महविश तबस्सुम। नाजरीन, खान साहब की तरफ से इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने की तैयारी की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ विफाकी दारुल हुकूमत जो है वो चढ़ाई रोकने की तैयारी करने में मसरूफ है। खंदकें खोदने की तैयारी की जा रही है। तकरीबन 30,000 FC पुलिस और रेंजर्स को तलब कर रखा है। और साथ साथ हम देख रहे हैं कि इस वक्त किसानों के एहतजाज की वजह से वैसे भी इस्लामाबाद के जो दाखिली रास्ते हैं मुबश्शिर साहब, वो बंद हैं। तो राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि लॉन्ग मार्च को सपोर्ट करने वाले सूबों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। आप आने वाले दिनों में सियासी मंजरनामा कैसे देख रहे हैं? बड़ी हलचल, बड़ा गरम और बड़ी शिद्दत आ रही है इसमें। अब क्योंकि इमरान खान को अब समझ आ गई है, या उनका ये फीलिंग है कि इट्स नाउ और नेवर। अगर अब उन्होंने अपने मोमेंटम को लूज़ कर दिया तो फिर वो पता नहीं कब तक इसको बिल्डअप नहीं कर सकते। तो उन्होंने ये डालने की कोशिश कर दी है। और अगर सूबे वाकई ऑफिशियली यानी अगर चढ़ाई करते हैं वफाक के ऊपर, फिर तो फौजदारी के मुकदमात होंगे लोगों पे। वो वज़ीर आला से लेके नीचे हर एक के ऊपर होंगे। तो अगर इसमें इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर नून लीग को कभी भी हुकूमत चेंज करनी थी पंजाब में, तो नाउ इज़ द टाइम कि लॉन्ग मार्च से पहले कर लें, ताकि पुलिस वगैरह उनके कंट्रोल में और ये सिचुएशन जो है किसी तरह डिफ्यूज़ हो सके। इसके अलावा मुझे ज़्यादा ऑप्शंस नज़र नहीं आते PDM की गवर्नमेंट के पास। बट थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड। पाकिस्तान वैसे ही मुआशी तौर पे बदहाली का शिकार है। सैलाब ज़दगान मर रहे हैं, मज़ीद मर रहे हैं, और हम लोग यहाँ पे सियासत और पावर खेल रहे हैं। सर, इस्लामाबाद में लेकिन सिक्योरिटी के इंतजाम काफी सख्त हो गए हैं। हम देख रहे हैं कि D चौक को भी सील कर दिया गया है। वैसे खान साहब जा कब रहे हैं इस्लामाबाद? क्या इत्तलात हैं इस हवाले से? देखें, ये मुझे तो नहीं इत्तला, लेकिन इसका मतलब है कि कोई ना कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट होगी वफाकी हुकूमत को कि जो उन्होंने ये कार्रवाई शुरू की है, कोई ना कोई ख़बर लीक हुई होगी इंटरनली कि जो खान साहब ने प्लानिंग की है। और लेकिन मुझे नज़र नहीं आ रहा कि तहरीक इंसाफ ने कोई प्लानिंग शुरू की है कि नहीं की। मेरा ख्याल है खान साहब जो हैं वो अपनी गुडविल के ऊपर ये करना चाह रहे हैं कि जी मैं कॉल दूंगा और लोग आ जाएंगे। लोग तो आएंगे, लेकिन उनको कोऑर्डिनेट कैसे करना है, उनको लेके कैसे जाना है। उन्होंने पानी पीना है, किसी ने रास्ते में टॉयलेट जाना होगा, किसी ने खाना खाना होगा, किसी ने रेस्ट करना होगा। लॉन्ग मार्च और धरने में फ़र्क है बहरहाल। तो धरना करना है तो बड़ी डिफरेंट प्लानिंग करनी है, लेकिन अगर लॉन्ग मार्च करनी है तो डिफरेंट प्लानिंग करनी है। तो उसमें हाईवेज ही चोक करनी है ना, मोटरवे और GT रोड। तो वो तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, 100 गाड़ियाँ भी चोक कर लेती हैं। तो मेरा ख्याल है कि वफाकी हुकूमत जो है वो भी इस बारी तैयार है। तो ये आसान तो नहीं होगा उनके लिए, क्योंकि एक तरफ सुबह KPK से लोग आए, एक तरफ पंजाब से लोग आए। तो इस्लामाबाद में कितनी नफरी है? इस्लामाबाद में तो इजाफी नफरी भी मंगा लेंगे तो 30-40 हज़ार की हो जाएगी। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि क्या वो नफरी वो कर सकेगी जो राना सनाउल्लाह चाहते हैं उसको करवाना? तो उसका जवाब है कि आने वाला वक्त ही बता सकता है। बड़ा मुश्किल लगता है मुझे। सर, खान साहब के इरादे मुल्की सियासत में हलचल पैदा कर सकते हैं। कल उनकी लीगल टीम का इजलास हुआ और ये उसमें फैसला किया गया है कि जो नवंबर में अहम तैनाती होनी है, उस हवाले से कोई कानूनी चाराजोई करेंगे। तो अगर ऐसा होता है तो फिर हालात कैसे हो जाएंगे? कुछ भी नहीं हो सकता। आप कानूनी चाराजोई करना उनका हक है, लेकिन उसका रिज़ल्ट कुछ नहीं होना, क्योंकि कोई भी कोर्ट जो है वो जितना मर्ज़ी इमरान खान उनका लाडला हो, वो कानून शिकनी नहीं कर सकते। उन्होंने कानून और आइन के मुताबिक फ़ैसले देने हैं, और कानून और आइन इसमें दोनों बहुत ही क्लियर हैं कि आर्मी चीफ़ को किसने अपॉइंट करना है। और वो जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, और उनकी एडवाइस पे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने, वो एडवाइस बाइंडिंग है उनके ऊपर, उन्होंने उसको अपॉइंट करना है। सेक्रेटरी डिफेंस जो है वो नोटिफिकेशन इशू करते हैं, और सेक्रेटरी डिफेंस जो है वो सारे यानी मैकेनिकल उसके मामला जो हैं उनको देखते हैं। तो इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है। इसमें उनको कानूनी चाराजोई से कोई फ़ायदा नहीं होगा। सही। सर, कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर से असेंबली का रुख करने का फैसला कर लिया, लेकिन साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि इस हुकूमत के दिन पूरे हो चुके हैं। तो फिर ये किस बुनियाद पर कहा जा रहा है? देखिए भाई, ये इनका पुराना वतीरा है, और ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। अब देखें ना, पहले भी पिछली असेंबली में भी तो रिज़ाइन किया था ना, और 120 दिन तक रिज़ाइन करने के बाद फिर माफ़िया मांग के वापस चले गए थे सारे। इस बारी भी वही करना चाह रहे हैं।
پارلیمنٹ لاجز بھی نہیں چھوڑ رہے, گاڑیاں بھی نہیں چھوڑ رہے, اپنے الاؤنسز بھی لے رہے ہیں, تنخواہیں بھی لے رہے ہیں, نہیں کر رہے تو جس عوام نے ان کو ووٹ دے کے وہاں تک پہنچایا اس کے لیے کام نہیں کر رہے نا, اس کے لیے قانون سازی نہیں کر رہے, اس کے لیے لیجسلیشن نہیں کر رہے, تو یہ تو چوری بھی ہے, اور یہ بدترین چوری ہے میں سمجھتا ہوں, اور یہ کرپشن بھی ہے, اور یہ بدترین کرپشن بھی ہے. لیکن اگر آئیں گے واپس اس طرح تو آپ ان کا کیا قصور ہے جن کے ریزگنیشنز ایکسیپٹ ہو گئے, تو پھر ان کو یہ تحریک انصاف کیا جواب دے گی؟ یعنی اپنی لوگوں کو ذبح کرا دیا, اپنے لوگوں کو حلال کرا دیا, اور خود پارلیمنٹ میں آ کے واپس بیٹھ گئے. تو یہ تو ان کو سوچنے کی ضرورت ہے, ہم اور آپ اس پہ کیا بات کریں. لیکن سر اگر یہ اسمبلی میں واپس جاتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں, روڈز پہ زیادہ ٹف ٹائم دے سکتے ہیں یا اسمبلی میں؟ دیکھیں ٹف ٹائم تو ہمیشہ اسمبلی میں ہوتا ہے زیادہ, لیکن یہ ہے کہ ایک بڑے وائٹل بس مس کر دی ہے تحریک انصاف نے. وہ یہ تھی کہ جب اسمبلی میں ٹائم تھا اور یہ لیڈر آف دی اپوزیشن بن جاتے تو پھر حکومت کسی بھی قسم کی لیجسلیشن نہیں کر سکتی تھی, کوئی بل نہیں پاس کرا سکتی تھی, وہ بڑا مشکل ہو جاتا اس کے لیے, کیونکہ ان کی میجورٹی اتنی زیادہ نہیں تھی, بڑی مائنیوٹ میجورٹی تھی. تو اب جو ہے نا جب یہ جاتے بھی ہیں اسمبلی میں تو یہ ہلڑ بازی تو کر سکتے ہیں, شور شرابہ کر سکتے ہیں, کرسیاں توڑ سکتے ہیں, فائلیں پھینک سکتے ہیں ایک دوسرے پہ جو یہ پھینکتے رہے ہیں, لیکن یہ ہے کہ یہ خاطر خواہ فرق نہیں ڈال سکتے. اب دیکھیں نا, اگر فرض کریں انٹرم گورنمنٹ بھی آنی ہے, الیکشن کے لیے اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے, تو لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن یہ دونوں بیٹھ کے فیصلہ کریں گے کہ پرائم منسٹر کون ہوگا, کابینہ میں کون کون لوگ ہوں گے, چیف منسٹرز کون ہوں گے, وہ بھی اسی طرح لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن فیصلہ کرے گا. تو خان صاحب نے بڑی ایک امپورٹنٹ ووٹ مس کر دی ہے. صحیح. سر توہین عدالت کیس میں بھی تو خان صاحب نے ظاہر معافی نہیں مانگی اور کل ان پر فرد جرم عائد ہونے والی ہے, تو اب خان صاحب کو کیا گھبرانا چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ اب کورٹ کے لیے بھی بڑا امتحان آ گیا. یہ زیادہ امتحان کورٹس کا ہے, عدالتوں کا ہے, اور ان کی اپنی خاتون جج زیبا صاحبہ جو ہیں ان کی توہین ہوئی ہے اور ہم سب نے سنا بھی ہے, دیکھا بھی ہے, تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اب کل ہو سکتا ہے کہ صبح کو نوئنگ خان صاحب, ہمیشہ ان کا لیٹ ریئیکشن ہوتا ہے, کل صبح ان کے وکیل جو ہیں وہ جا کے ایک اپالوجی جمع کرا دیں. اگر ایسا ہوتا ہے تو ڈونٹ بی سرپرائزڈ, آئی وونٹ بی سرپرائزڈ, یعنی مجھے بالکل حیرانی نہیں ہوگی اس بات پہ. لیکن اب جو ہے وہ کل ڈیٹ ہے, تو اب یہ کورٹ کی ثوابدید ہوگی کہ وہ مان لیتے ہیں کہ نہیں مان لیتے اس کو. لیکن جب فرد جرم عائد ہو جاتی ہے تو پھر تو اس کا مطلب ہے کورٹ نے, اور ایلیگیشن کس کی طرف سے ہے, وہ کورٹ کی طرف سے ہے, سو موٹو ہے, وہ کوئی فرد واحد تو وہاں پہ حریف بن کے سامنے نہیں آیا ہوا. تو اب کورٹ کیا کہے گی کہ ہم لوگوں نے غلط فرد جرم عائد کی ہے, تو پھر اس میں کیسے بچیں گے. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ کافی چانسز ہیں کہ کل حامد خان جو ہے وہ معافی نامہ دیں گے. یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ معافی نامہ اس وقت ایکسیپٹیبل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, یہ تو کورٹ کی ثوابدید ہے. نارمل میں دیکھتا ہوں تو اس میں تو شاید نہ ہو وہ ایکسیپٹیبل. لیکن آپ کو پتہ خان صاحب لاڈلے بہت ہے کئی لوگوں کے, اور اب تو لوگوں نے برملا اس کا ذکر بھی کرنا شروع کر دیا کہ جتنی چھوٹ ان کو ہے وہ پاکستان میں کسی اور کو نہیں ملی ہے. جتنی قانون توڑنے کی اور قانون شکنے کی کرنے کے باوجود عمران خان صاحب کے ساتھ کچھ نہیں ہوا, اوروں کو تو یہ پریولیج نہیں ہے. تو کورٹ کیا کرے گی یہ مجھے نہیں پتا, لیکن اگر انہوں نے معافی نامہ نہ جمع کرایا تو پھر his goose is roasted, I can tell you that. سر ویسے بھی ان کو عدالتوں سے بڑا ریلیف مل رہا ہے. فواد چودھری صاحب اور خان صاحب کے خلاف الیکشن کمیشن کے جو شو کاز نوٹس ہے وہ لاہور ہائی کورٹ نے معطل کر دیا ہے, اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے جو یہ مسترد کیے ہیں تو ٹھیک ہے, کر دیں. یہ لوگ خود اپنے لیے عدالتوں کے لیے مشکل کرا رہے ہیں, کیونکہ کل جب اسی طرح کے فیصلے اور کیسوں میں سامنے آئیں گے اور یہ مختلف فیصلے کریں گے تو لوگوں کے سامنے کافی چیزیں کھل کر آ جائیں گی. پھر وہ ہم جیسے لوگ اور آپ جیسے لوگ بھی لوگوں کو یہ ریکویسٹ نہیں کر سکیں گے کہ یار ججز کے اوپر بات نہ کرو. ابھی ہم کرتے ہیں نا, ابھی ہم ان کو منع کرتے ہیں کہ ایسے مت کرو, توہین عدالت یا توہین جج مت کرو. لیکن لوگ جب کھل کر بات کریں گے تو اس کے بعد ہم ان کو کیسے روک سکتے ہیں؟ جیسے خان صاحب کہتے ہیں نا کہ میں پھر لوگوں کو کیسے روکوں گا, تو پھر باقیوں کی بھی مجبوری ہوگی. تو پھر سب کا کیا دھرا جو ہے یہ ان کے آگے بھی آنا ہے, فکر نہ کریں.
بالکل سر، رانا مشہود نے کہا ہے کہ پنجاب حکومت کی تبدیلی کا گیم پلان تیار کر لیا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ پرویز الہی صاحب کے دن اب گنے جا چکے ہیں؟ مجھے نہیں پتا جی، لیکن یہ ہے کہ رانا مشہود صاحب کے لیے بھی میری ایک رائے ہے کہ اگر کچھ ہے تو کر لیں، ورنہ چپ کر کے بیٹھے رہیں۔ یہ روز ہمیں ایک مینٹل ٹینشن میں ڈالا ہوا ہے، کبھی وہ کہہ دیتے ہیں، کبھی میاں جاوید لطیف اٹھ کے کہہ دیتے ہیں، کبھی کوئی اور آدمی کہہ دیتا ہے کہ جی الوداع پرویز الہی، اور یعنی خوش آمدید حمزہ شہباز۔ اور بھائی جنہوں نے کرنا ہوتا ہے نا وہ کر کے دکھا دیتے ہیں، وہ باتیں نہیں کرتے۔ تو ابھی تک تو یہ وہ بادل ہیں جو گرج رہے ہیں، برس نہیں رہے ہیں۔ جس دن برسیں گے، وہ کیا پنجابی میں کہتے ہیں مہوش، چند چڑھے گا تو سارے ویکھ لیں گے، اسی بھی بیٹھے ہیں تسی بھی بیٹھے ہو۔ جو بات ہے سر، سی سی پی او لاہور کے معاملے پر وفاق اور پنجاب حکومت میں ٹھن گئی ہے۔ پرویز الہی صاحب نے سی سی پی او لاہور کو چارج چھوڑنے سے روک دیا ہے، تو کیا یہ تنازع مزید طول پکڑے گا؟ یہ تنازع زیادہ طول اس لیے نہیں پکڑے گا کیونکہ سی سی پی او لاہور جو ہیں، راٹھور صاحب جو تھے، ان کے اپنی کردار کے اوپر بڑے سوالیہ نشانات اٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے کتنی کرپشن کی ہے، کتنی پراپرٹیز بنائی ہیں، انہوں نے کس طرح کے کیسز کیے ہیں، اور کس طرح کے کیسز انہوں نے یعنی بند بھی کروائے ہیں۔ تو اگر تو سی سی پی او ایسے شخص ہوتے جو بالکل کلین ہوتے، اور جن کے اوپر کوئی کویسچن مارکس نہ ہوتے، پھر تو ڈفرینٹ قسم کی انبن ہونی تھی۔ لیکن ابھی صرف اتنی انبن ہے کہ یار ساڈا بندہ تسی لاتا ہوں، تہاڈا بندہ اسی نہیں چلن دیاں گے۔ لیکن میرا نہیں خیال کہ پرٹیکولر اس راٹھور صاحب کے اوپر کوئی سیریس لڑائی ہوگی ان کو لانے کے لیے۔ سر، اسحاق ڈار صاحب نے خود کو اشتہاری اور مفرور قرار دینے کے خلاف جو درخواست دائر کی تھی اس کو اب واپس لے لیا ہے، تو کہیں ان کی جو واپسی کا معاملہ ہے وہ مزید تاخیر اختیار کر سکتا ہے؟ وہی ہے اس کا مطلب ہے کہ ان قریب بہت جلد میاں نواز شریف اور اسحاق ڈار جو ہیں وہ واپس نہیں آ رہے، اور اس کا اور کوئی دوسرا مطلب نہیں نکلتا۔ کیونکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ کہیں پہ اپنے کیس وغیرہ اس طرح سے کرتے ہیں اور عدالت ان کو یہ کہہ دیتی ہے اچھا جی پیش کرو جی اسحاق ڈار صاحب کو، تاکہ ہم پھر ان کو دیکھیں کہ وہ ان پرسن آ کے یہ بات کریں، تو پھر آنا پڑتا، اور آنے پہ وہ ان کو گارنٹی نہ ہو کہ جی وہ گرفتار نہیں ہوں گے ایئرپورٹ پہ ہی، تو وہ میرا خیال ہے اس سے بچنا چاہ رہے ہیں۔ حالانکہ پریزیڈنٹ موجود ہیں کہ جہاں پہ اور لوگوں کو اتنا ٹائم دیا کہ وہ عدالت تک جائیں یا نیب کے کورٹس تک جائیں اور وہاں پہ اپنی حاضری لگوائیں، اور پھر یعنی اپنی گرفتاری کے وارنٹ جو ہے ختم کرا لیں۔ لیکن غالباً ابھی تک اسحاق ڈار صاحب کو یہ ریلیف نہیں ملا، اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ ملتوی ہو گئی ہیں چیزیں۔ سر، مفتاح اسماعیل صاحب نے پہلے کہا تھا کہ تیل کی قیمتوں پر عوام کو ایک بہت بڑا ریلیف دیں گے، اس کے بعد بات 80 پیسے کم کرنے کی ہوئی، لیکن کل رات 2 بجے 1 روپے 45 پیسے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا۔ یہ کیوں عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ پتہ نہیں، مفتاح اسماعیل کو اب کافی لوگ جو مجھے ملتے ہیں وہ کہتے ہیں مفتاح اسماعیل، لوگ اس طرح بھی اب ان کا نام لے رہے ہیں، کیونکہ آتے ہیں پریس کانفرنس کرتے ہیں، جھگت مارتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، کہتے کچھ ہیں کرتے کوئی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے یہ کافی سیریسلی ہمیں ڈس اپوائنٹ کر رہی ہے، اور آپ ایک لمحے کے لیے مفتاح اسماعیل کو چھوڑ دیں، آج کل وہ پکچر میں نہیں ہے، لیکن شاہد خاقان عباسی کو یاد کریں کہ جب انہوں نے آنے کے کوئی 1 مہینے کے بعد یہ کہا تھا کہ اگلے مہینے سے لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ نہ صرف کم ہو جائے گی بلکہ تقریباً ختم ہو جائے گی، اور اس کے 2 مہینے کے بعد بالکل بھی لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی۔ میں آپ کو بتا سکتا ہوں لاہور شہر میں ہوں، اور لاہور شہر میں ڈی ایچ اے کے علاقے میں یعنی اچھی لوکیلٹیز میں اس کا شمار ہوتا ہے، تو یہاں کئی گھنٹے بتی جا رہی ہوتی ہے، اور آج کے دن بھی ابھی بھی جو آپ سے میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں تو اس وقت جنریٹر چل رہا ہے، بتی گئی ہوئی ہے۔ تو ان کی کون سی بات پہ انسان یقین کرے، اور ان کی کون آپس میں خود اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے ایک دوسرے کی، منسٹرز کو خود جواب دہ ہونا چاہیے اپنے آپ کو، اپنے کیے ہوئے باتوں کا، لیکن نہ وہ کر رہے ہیں، نہ کسی کو شرم ہے۔ اور جو ہماری اپوزیشن ہے نا، وہ بھی صرف اپنا ایک طرف اسے توپوں کا رخ موڑا ہوا ہے۔ اگر وہ گورننس کے اوپر آ جائے اور ان چیزوں کے اوپر آ جائے تو شاید عوام کا بھی بھلا ہو جائے اور گورنمنٹ کو زور میں کام کرنی پڑ جائے۔ اور مجھے ابھی اس کا جواز نہیں سمجھ آ رہا، مجھے ایکچولی اس کا جواز اس لیے نہیں سمجھ آ رہا کہ عالمی منڈیوں میں تو تیل بہت زیادہ کم ہوا ہے، گرا ہے۔ آپ زیادہ آپ کی ایکسکیوز یہ ہو سکتی ہے کہ جی ہمارا ڈالر مہنگا ہوا ہے تو اس وجہ سے یہ ہو رہا ہے،
لیکن تیل تو آپ کو ڈیفرڈ پیمنٹ پہ مل رہا ہے، اور سعودی عربیہ نے آپ کی $3 بلین کی پیمنٹ جو ہے اس کو 2 سال کے لیے ڈیفر کر دیا مزید. تو مجھے ابھی تک اس کی سمجھ نہیں آتی ہے. بلکہ آپ کو میں بتاؤں کہ ماوش اتنا ظلم ہو رہا ہے اس ملک میں کہ 25 جولائی سے جن لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے سیلاب میں، اور ان علاقوں میں جہاں بجلی کے کھمبے ٹوٹ گئے، تاریں ٹوٹ گئیں، ٹرانسفارمرز بہہ گئے سیلاب میں، وہاں پہ ابھی بھی ایک کوارٹر کا بل 17,000 مہینے کا آ رہا ہے. نہ بتی ہے، نہ تار ہے، نہ ٹرانسفارمر ہے، نہ گھر ہے، لیکن بل آ رہا ہے. اور اس پہ لکھا ہوا ہے بلوں پہ کہ زیرو یونٹس، لیکن بل 17,000 کا. کیوں؟ کیونکہ ماضی میں کوئی فیول ایڈجسٹمنٹ آ جائیے وہ. اچھا، وزیر اعظم نے تو اعلان کر دیا کہ جی ہم ان کے معاف کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. نیچے ہو نہیں رہے، بل تو جنریٹ ہو رہے ہیں اور جا رہے ہیں ان کو، اور وہ ان کی فائلوں پہ لگ رہے ہیں کہ جب بھی وہ لگوانے جائیں گے میٹر، جب گھر بنے گا ان غریبوں کا، تو پھر ان کے آگے وہ پھن پھیلائے کھڑا ہوگا کوئی نہ کوئی رشوت کھانے والا، کوئی نہ کوئی ان کو زندگی کو خراب کرنے والا. تو میں بتاؤں کہ میں کافی یہ جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے اس سے کافی انہوں نے نا امید کیا ہے اپنی پرفارمنس سے. اوپر سے آپ یہ دیکھیں کہ مجھے لگ یہ رہا ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی قرضے ہیں وہ ری شیڈیول ہو رہے ہیں، اور اس مہینے شاید ہمیں یہ خبر مل جائے کہ ان میں اکثریت جو ہے جو اگلے سال ہم نے قسطیں دینی تھی وہ ری شیڈیول ہو جائیں گے. تو اس کے بعد بھی اگر مفتاح اسماعیل نے برڈن ڈالنا ہے $1.5 کا پر لیٹر تو انتہائی شرم کی بات ہے. اور پھر سب سے پہلے جتنے وفاقی وزراء، جتنے صوبائی وزراء، جتنے فیڈرل سیکرٹریز، پروونشل سیکرٹریز، اور یہ سارے لوگ ہیں جن کو فیول الاؤنس ملتا ہے، ان کی الاؤنسز کینسل ہونے چاہیے اور ان کو اپنی جیب سے پے کرنا چاہیے. جب تک ایسا نہیں ہوگا یہ اعداد و شمار سے کھیلتے رہیں گے، ایکسل شیٹ دیکھیں گے کہ جی یہاں سے $1 بڑھا دو ہمیں اتنے بلین مل جائے گا، اتنی کپت ہے تو اس سے ہم یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، کیونکہ اپنی جیب سے نہیں جا رہا. آپ یہ دیکھیں کہ میاں نواز شریف ہوں، عمران خان ہو، فضل الرحمان، کوئی بھی آپ لے لیں لیڈر، میں چلے ایک نام لینا غلط بات ہے، کوئی بھی لیڈر آپ اٹھا لیں، وہ ہر ایک سے کہہ رہا ہے، آپ اپیل کر رہا ہے کہ سیلاب زدگان کی مدد کرے، خود نہیں مدد کر رہے، اپنی جیب سے کسی نے کچھ نہیں کیا. آپ جو اتنے کھابے کھا رہے ہیں، اتنا یہ کر رہے ہیں، نئے نئے سوٹ، نئی نئی ٹائیاں یہ کر رہے ہیں، یار آپ پرانی ٹائی پہن لیں، پرانا سوٹ پہن لیں، آپ ادھر دے دیں. آپ جو $5,000 $4,000 والے ہوٹل میں پر ڈے کے حساب سے ٹھہرے ہوئے ہیں، اور اتنا لمبا چوڑا آپ کے ساتھ ٹینٹور آ جائے، اور آپ یہ جو بل ڈال رہے ہیں، آپ ہائی کمیشن میں ٹھہر جاتے، آپ پاکستان ایمبیسی میں ٹھہر جاتے. آپ نے ناگوار تو نہیں ہونا تھا نا، آفٹر آل وہ بھی اچھی اکاموڈیشنز ہیں اور وہ اسٹیٹ اکاموڈیشنز ہیں، تو آپ وہاں پہ رہ جاتے. نہیں، ہمیں جو ہے نا، ہمیں عیاشیاں بھی کرنی ہے، ہمیں نعرے بھی مارنے ہیں، ہمیں جھوٹ بھی بولنے ہیں. تو اب دیکھیں نا وہاں پہ مفتاح اسماعیل گئے ہیں، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ان کا کیا تک بنتا ہے وہاں پہ جانے کا، انلیس اور انٹل یہ ری شیڈیولنگ کے اوپر کو سائن کرنے گئے ہیں، تو اس کا تو انہوں نے ابھی بتایا نہیں. تو جب تک یہ بغیر بتائے اس طرح رات کے اندھیرے میں قیمت بڑھاتے رہیں گے، ہم سے تو کسی سپورٹ کی امید نہ رکھیں. بالکل. سر، شیخ رشید صاحب نے کل ایک اور پیشن گوئی کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت جلد صوبائی اسمبلیاں توڑی جا سکتی ہیں، کیا آپ کہیں گے اس پر؟ جو مرضی کر لیں، آرمی چیف صوبائی اسمبلی نہیں بنانا. ان لوگوں نے وہ کیا کہتے ہیں کہ پنڈ دے سارے لوکی بھی مر جان گے تے پتر تو چودھری نہیں بننا، یہ وہ والا حساب ہے. اور صوبائی اسمبلی شیخ رشید کی خواہش تو ہو سکتی ہے، لیکن ان کی مرضی چلے گی نہیں. اگر توڑ دی ہوتی تو عمران خان بہت پہلے توڑ دیتے. کے بھی ہے، پنجاب بھی ہے، اور یہ دونوں توڑ دیں گے تو وفاق رہ ہی نہیں سکتا، اس کو خود بخود ٹوٹنا پڑے گا. لیکن یہی تو عمران خان چاہتے ہیں کہ مرے بھی نہ اور جنت بھی مل جائے. تو شیخ رشید جس ایک بندے کی جماعت ہے، ایک سیٹ ہے، اس کی رائے پہ عمران خان اپنی 2 اسمبلیاں اڑا دے، مجھے ذرا مشکل لگ رہا ہے. ٹھیک ہے مبشر صاحب، بہت شکریہ آپ کا آج کے پروگرام کے لیے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو ہمارے چینل کو کر دیں لائک، سبسکرائب اور شیئر، اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. ہمیں اجازت دیں، اللہ نے